बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज सीनियर एडवोकेट अज़हर सदीक साहब को, जो आज इस्लामाबाद आए हुए थे अपने कुछ एक दो केसेस के सिलसिले में, तो उनको लाहौर रवानगी से पहले हमने पकड़ लिया कि हाज़िरी दिए बगैर जा नहीं सकते दरबार में। तो अज़हर सदीक साहब से वो सी कानूनी चीज़ें भी पूछेंगे और सबसे बढ़ के इन साइड स्टोरीज़ इनके पास बहुत सारी हैं। ज़रा वो कोशिश करते हैं कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स ये अपने सीने में समोए बैठे हैं, तो वो कुछ हम इनसे निकालने की, कुरेदने की, बेलचे से निकालने की कोशिश करते हैं। तो वैसे भी आजकल काफ़ी रोला पड़ा है इन चीज़ों का। अज़हर सदीक साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि आप मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी आपका ताल्लुक़ है, तो इस वक्त जो पोजीशन चल रही है ओवरऑल मुल्क में, पॉलिटिकली भी और नॉन पॉलिटिकली भी, सीधा डायरेक्ट T20 का सवाल आपसे पहला पूछते हैं। इमरान खान साहब की आपको इस साल दिसंबर तक रिहाई नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया। मैंने कहा थोड़ा सा गर्म करूँ जी जी जी, आपने थोड़ा सा पी लिया है ना, ताकि जज्बाती सवाल करने हैं। ये तो हकीकत है, मुझे जिस तरह पकड़ के बांध लिया आपने। खबरें भी मेरे पास यकीनन होती हैं, मैं ये कहूँ नहीं खबरें नहीं होती मेरे पास, और खबरें बड़ी ज़बरदस्त है। और सुप्रीम कोर्ट के दरो दीवार देखे मैं तो परेशान हो गया। लॉयर्स मूवमेंट चलाई हुई है ना, जाहिर है हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं उनको मायूसी बहुत ज़्यादा है। उस पर भी गुफ्तगू करेंगे आपको। फिर किस तरह इंसाफ के दरवाजे बंद हो रहे हैं। हम तो सिर्फ आप तो सिर्फ देख रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट को या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। कभी लाहौर हाई कोर्ट आकर देखें क्या हाल है, कभी जाकर सिंध हाई कोर्ट देखें, बलूचिस्तान हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट। असल बात की तरफ आते हैं। मैं देखें जुल्करनैन साहब, मैं अप्रैल से बात कह रहा हूँ कि सितंबर सितमगर होगा, और कई बातें मेरी सच के सब वक्त के साथ साथ। और असल एजेंडा इमरान खान नहीं है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ बात। अच्छा, असल एजेंडा इमरान खान नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने क्या किया था? मेरा एक सवाल है, वो अगर निकले थे एहतजाज ही करना चाहते ना, बुरप्पन उमन एहतजाज करना चाहते, उनको आने देते, उनको वहाँ रोक लिया, अंगेज किया। तो जो कुछ हुआ सारा कुछ सामने है ना। वो एक अलग बात है, ना जुडिशल कमीशन बनना है जब रिकॉर्ड पे चीज़ें आनी हैं, ना कुछ सामने आना है। तो सवाल देखें, मैं बड़ा बारीक सवाल आपके सामने। और 26वीं आनी तरमीम पे मैं एक बात कहता था कि असल चलें जुडिशरी तो काबू होनी थी, लेकिन मकासद कुछ और है। आगे मैं भयानक मकासद देख रहा हूँ, वो भी डिस्कस करेंगे। इमरान खान के हवाले से ना एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखूँ। ये चाहते तो वज़ीर आला ना बनने देते सुहेल अफरीदी को, बड़े तरीके से। आपको लगता है उन्होंने कोशिश नहीं की होगी? कोशिश नज़र नहीं आई है मुझे यार, रोकने की कोशिश बात कह रहा हूँ। नहीं, अब एक चीज़ ये भी देखें ना कि PTI के MPs नहीं तोड़ सके, उन्होंने ज़रा सियाना काम इस दफ़ा किया। पहले के डसे उन्होंने सारे वज़ीर हाउस में बिठा दी। नहीं यार देखो, ये किसने आइडिया दिया था? चलें यही बात आई, मैं बताऊँ। ये पंजाब के वक्त दौर होता था तो मैं उस वक्त ये बात करता था। जब सेनेट का इलेक्शन कराना था तब क्यों नहीं किया? ये मेरा एक सवाल है, तब क्यों नहीं किया? ये समझने की बात है। बार बार डसेगी। हाँ, और दूसरी देखिए, मेरी एक बात सुनिएगा ना, मेरा एक सवाल है। जिस दिन बिठाना था उससे पहले भी बहुत कुछ हो सकता था। मैं कंस्पिरेसी की बात नहीं कर रहा, ये मैं वार्निंग सुनेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं, जो मुझे समझ आ रही है कि सुहेल अफरीदी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली गई? नहीं वो अच्छा, उसकी वजह क्या है? या ठोस रुकावट नहीं डाली? उसकी तरफ वजह समझिएगा। ये मैं कोई एहसान की बात नहीं कर रहा कि ये पीटीआई को रिलीफ देने की बात चल रही है। ना 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 ना, मैं ये बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा। मैंने कहा थोड़ा सा एक स्टेप और ले लूँ मैं साथ। बिल्कुल बिल्कुल, वो समझना कम गर्म होने लगा। वो इसलिए समझना जरूरी है। मैं नवंबर बहुत अहम है, मैं आज से नहीं कह रहा। एक तो यकीनन, चलें सीधी बात करता हूँ, एक्सटेंशन वाला मामला है, एक्सटेंशन हो चुकी है, मेरा नुक्ता नजर ये है। वो तो कानूनी तौर पे हो गई ना। नहीं ना ना ना, मैं उससे भी इतफाक नहीं करता, ये भी बता दूँ आपको। अच्छा, देखिए ना आप मेरी नज़र में जो मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, आपके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है जितना आपका कानून से है, कि एक अपॉइंटमेंट हुई 3 साल के लिए, नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद वो लॉ चेंज हुआ, वो टेन्योर पोस्ट 3 से बढ़ा के 5 साल कर दी गई। अब मेरी ज़ाती राय में, नाकिस राय में, हो सकता है गलत हो, कि एक प्रोसीजरल नोटिफिकेशन होगा कि अंडर फलां फलां अमेंडेड एक्ट, आर्मी एक्ट के फलां सेक्शन जो अमेंड होगी उसके तहत, क्योंकि टेन्योर 5 साल का हो गया, लिहाजा दैट नोटिफिकेशन स्टैंड्स मॉडिफाइड। अच्छा, आप मेरी नज़र में ये आप कुछ लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं।
ذرا سمجھنا باریک بات میری بات میں. پتہ نہیں کچھ لوگ مجھے سمجھ نہیں سکتے. نہ میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں. نہ تم نے ایسی جگہ چھیڑ دی ہے, بہت باریک بات کہی ہے تم نے, بہت باریک بات. نہیں اس میں کسی کے انکار کرنے کی تو کچھ نہیں, میں ذرا یہی تو سمجھانے لگا ہوں میں آپ کو. دیکھیں یہ 26ویں ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو آرمی ایکٹ کا ہے نا, یہ آرمی ایکٹ, ایئر فورس ایکٹ اور نیوی ایکٹ کے تحت. اچھا جب اس کا ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا, یعنی جو پہلی تعیناتی ہو چکی ہے وہ تعیناتی 26 نومبر کو ختم ہونی ہے غالباً, 26 نومبر کو ختم ہونی ہے. تو 26 اب اس قانون میں آپ کو پتا ترمیم, پہلی تو بات ہے پہلی اپائنٹمنٹ 5 سال, ایکسٹینشنس بڑی کلیئر ہیں, تو کوئی 2 سال کے لیے کیوں چاہے گا ریٹیفیکیشن؟ اگر قانون میں گنجائش موجود ہے کہ 5 سال کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. میں ابھی آتا ہوں اس طرف, سمجھ گیا. آپ پہلے سے آپ سمجھیے گا. میں لیگل بات بتاتا ہوں آپ کے سامنے. سر اس میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کو ٹچ کیجیے کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کیوں چاہے گا میں 2 سال لوں, میں 5 سال کیوں نہ لوں. اب مجھے ایک سوال یہ بتائیں, میرا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے, جو نوٹیفائڈ ٹرنیور پوسٹ ہے وہ بھی 3 سال تھی, لا تو بعد میں چینج ہوا, ٹھیک ہے. اب اس ٹرنیور پوسٹ جب لا میں ڈکلیئر 5 سال کر دی گئی ہے تو اس کو 3 ڈپینڈ کر کے 5 آگے کیسے لے سکتے ہیں؟ بڑا زبردست سوال اٹھایا آپ نے. آپ چاہتے ہو معاملے عدالتوں میں آئیں؟ سمجھنا بات کو میری بات. ایز اے رپورٹر میں چاہوں گا سپریم کورٹ میں کہ ہمارا 2-4 ولاگ ہو جائیں گے, 2-4 خبریں ختم ہو گئی, ٹی وی اپیئرنس ہو جائے گی. وہ ویرانڈا نہیں دیکھا آپ نے؟ میں تو وہ سپریم کورٹ میں, دیکھو میں 2007 کی لائر موومنٹ میں رہا ہوں, وہ کٹھے نہیں مارا کھاندے رہے, یاد ہوئے گا تینوں نا. ہوں وہ ایک چھوٹا جا کھڈا بناتا ہے کہ 8 یا 6 کیمرے پر رکھندا ہو رہے ہیں, وہ بڑا آسان کیا, تھوڑے سن پتہ لگ گیا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, یعنی مجھے یہ بتائیں, ہم نے بھی چارج نہیں اس ایریا کو ٹیک اوور. میں حیران تھا, مجھے یہ بتائیں یہ دروازہ وہیں کیوں بنایا گیا, کیوں بنایا گیا وہاں؟ وہ جگہ آپ کی تھی یار, سامنے آتے جاتے میڈیا سر نظر آتا تھا. اور اب میں بڑی باریک سی بات کرنے لگا ہوں, سپریم کورٹ کے دروازے اس طرح کبھی بند نہیں ہوئے تھے. جب میں گیا تو میں پریشان ہو گیا کہ یار وہ آپ اندر جا ہی نہیں سکتے, کاؤنٹر بنا دیا. کیا مطلب کاؤنٹر بنا دیا؟ ہم کلرک ہیں, ہم کاؤنٹر میں جا کر کھڑے ہوں یار. وکلا کی ڈگنیٹی ستیہ ناش کرتی ہے ہماری بار ایسوسیشن. میں تو حیران ہوں کہ کس طرح برداشت کر رہے ہیں. میں لکھ رہا ہوں چیف جسٹس کو کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے, کیا مطلب کاؤنٹر کا؟ اور یہ کاؤنٹر کلرکوں کے لیے بنتے ہیں, وکلا کے لیے. وکلا بیٹھتے ہیں جا کے سیٹوں پہ, ڈپٹی رجسٹرار کے پاس, ایڈیشنل سیٹر کا رجسٹرار کے پاس جا کر وہاں بیٹھتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے, اور ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, پاکستان بار کونسل خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہے یار اس والے معاملے میں. آن بورڈ ہے یار دیکھیں میں تو لکھوں گا بھائی اس پہ, میں تو لکھوں گا, ان کو پوچھوں گا کہ آپ نے یہ کیسے بند کر دیا, کیوں دروازے بند کر رہے ہیں. اور بھائی میری ایک بات سنو, کیا ہوتا تھا, ٹرانسپیرنسی رہنی چاہیے نا. یعنی میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ دروازہ وہاں بنانا, میں اس کو اچھے نظر سے نہیں دیکھ رہا. آپ لوگوں کو ہٹایا گیا وہاں سے, میڈیا کو ہٹایا گیا, انٹرنیشنلی ہٹایا گیا, پھر جا کے چھوٹا سا کھڈا دے دیا وہاں بیٹھ کر. مجھے وہ در و دیوار یاد ہے, میں واقف ہوں, میڈیا ایڈوائزر کوآرڈینیٹر سپریم کورٹ بار رہا ہوں. آج اگر سپریم کورٹ بار کی حیثیت ہے تو میرا بڑا کریڈٹ ہے اس میں, بالکل ہے کہ میں نے کس طرح سے موٹیویٹ موبلائز ہونا. تو سپریم کورٹ پوچھتے کوئی نہیں چاہیے. ایسے ہی افتخار چودھری کے دور کے اندر ہم نے ایک موومنٹ تو کو ایکٹیو ہی آپ لوگ کرتے تھے آگے, دیکھا نا, ذرا بات سمجھنا ہے آپ نے. اب آپ نے پکڑ کے یہ کام سارا کر دیا, اور اب کیا ہے, اندر کی خبر ہی باہر نہیں آتی. کچھ خبریں پتہ لگا تھا مجھے, کوئی پٹیشنیں فائل ہوئے ہیں, نمبر نہیں لگے, پوچھا گیا. آج کل تو وہ چیف جسٹس کم, وہ رجسٹرار بنے ہوئے ہیں, بلکہ رجسٹرار بھی نہیں شاید وہ. یعنی چیف جسٹس کا کام چیف جسٹس بننا ہے یار, ایڈمنسٹریٹو کام رجسٹرار کا کام ہے. وہ تو میں حیران ہوں کہ وہ اپنا پھرتے رہتے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ میں. یار مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ویسے. میں انصاف دیں, مطلب ہو سکتا ہے انہوں نے نیل کپور والی فلم دیکھی ایک دن میں سی ایم. اچھا چلے میں زبردست بتاؤں آپ کو یاد ہے مفادی عامہ کے کتنے کیسز ہوتے تھے؟ سر آپ اصل سوال گول کر, نہیں میں ابھی آ رہا ہوں اسی طرف. میں صرف چونکہ چھیڑ دیا تم نے نا بات, یہ ضروری ہے کرنے کی, ٹھیک ہے. تو یہ آرٹیکل 9 کی اور سپریم کورٹ ججمنٹ کی خلاف ورزی ہے. چیف جسٹس سے پتہ نہیں کس حیثیت میں کیا, ان کے پاس اختیار کہاں سے آ گیا یہ والا, کہ آپ پکڑ کے یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ سارا کچھ ابھی. یعنی یہ وکلا کی ڈگنیٹی ختم کر دی آپ نے. بولا میں, یعنی میں کاؤنٹر پہ کھڑا ہوں, کیوں کھڑا ہوں میں کاؤنٹر پہ یار, کس لیے کاؤنٹر پہ کھڑا ہوں میں؟ یعنی کیا ہو گیا, یعنی کیا بڑا انقلاب لے آئے, مجھے بتا دیں. سیکھنا ہے نا کسی نے, تو یہاں جسٹس سعید مسرور صاحب پوچھ لیں ایڈمنسٹریشن کیسے چلانی ہے, تجربہ ہے ان کو. ہائی کورٹ بہترین طریقے سے جو مرضی کسی کو
اور یار اب ٹھیک ہے بڑا بڑے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے، جج ہونا ہے، جج ہونا ضروری ہے، ایڈمنسٹریٹر ہونا آپ کے لیے اچھا ضروری نہیں ہے. وہ تو رجسٹرار کا کام ہے. ہاں کوئی بالکل نہیں، میں اتفاق کرتا ہوں، ان کو اچھا لگے یا برا لگے، میرا کام ہے سچ بولتے رہنا. در و دیوار میں مفادی اما کے آپ اندازہ لگائیں، میں نے ایک پٹیشن فائل کی، خط بھیجا، چلے محبت نامہ بھیجا میں نے. ہاں جی، میں نے محبت نامہ بھیجا کہ یہ پولیس انہوں نے لکھ دیا نان انٹرٹینبل. دیکھا نا، آپ اندازہ لگائیں یار. میں نے لکھا کہ سی سی ڈی مار رہی ہے بندے، کون پوچھے گا یار. بنیادی حقوق کا تحفظ وہ چیپٹر ہی ختم کر دیا ہماری عدالتوں نے. نہ سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے نہ ہائی کورٹ دیکھ رہی ہے. ہائی کورٹ میں وہ گریوینس ریڈریسل کمیٹی، میں حیران ہوں چیف جسٹس ہے نا، جا کے پوچھیں ذرا لاہور ہائی کورٹ سے کہ انہوں نے گریوینس ریڈریسل کمیٹی کس کا. اچھا میں نے وہ سارے بھیجی ہیں ادھر بھی. سر وہ پتا آگے سے کیا کہیں گے آپ کو، ان کا جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن ہائی کورٹ اور انڈیپینڈنٹ میں انٹرفیئر کس بات کے آپ کسٹوڈین ہیں. نہیں ایک کام وہ ضرور کرتے ہیں. ہائی کورٹ کا معاملہ کیا جی ان کا میں ڈومین ہے، میں نہیں کرتا. 7 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججوں کو، ایڈیشنل سیشن ججوں کو، سول ججوں کو بلا کے ٹریننگیں بھی دے رہے ہیں، ان کو بلا کے باہر بھی دوروں پہ بھی بھیج رہے ہیں. اور بھائی پھر وہ ہائی کورٹ کا میٹر نہیں ہے. دیکھا نا، یہی صحیح معاملے تو ڈائریکٹ تہاڈے اندر آ جاتے ہیں. یہ سمجھنا، یعنی آپ نے کیا کیا، پہلے 26ویں آنے میں دروازے بند کرائے، دروازے بند کرا دیے نا. یعنی یہ پولیس مقابلے ہو رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں میں نے سیلابوں کے حوالے سے لکھا، کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. نو انٹری کا بورڈ لگا دیا، زنجیر عدل بھی ختم کر دیا یہاں سے انہوں نے. یعنی آپ کیا سپریم کورٹ، یعنی کیا سپریم کورٹ کیا بنا دیا ہے کہ سول کورٹ، ہائی کورٹ، اس کے اوپر اپیل کورٹ. یعنی آپ نے وہ سپریم کورٹ کا آپ نے اس کا رتبہ ہی ایک طرح سے ختم کر دیا. اب ذرا چلیں میں اگلی بات کی طرف آتا ہوں. آخری بات کریں پھر آگے جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، پتہ کیوں ختم کیا؟ اب تو تحسین ترمیم میں ویسے ہی اپلیٹ کورٹ رہ جانی. ہاں انہوں نے کہا بلی تالے کے سے باہر نکل آئی. انہوں نے کہا بھائی اچانک جھٹکا لگے تو بہتر ہے بندہ پہلے مینٹلی پریپیئر ہو جائے. اچھا بلی تھیلے سے باہر آ گئی نا. ہاں جی، پھر بلی تھیلے سے باہر آ باہر آ گئی. نیچے کا نظام ٹھیک نہیں کر سکے آپ، اور آپ سپریم کورٹ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. وہ سر اپنا بچا نہیں سکے. یہ اگر اپنا نہیں بچا سکے. اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، کو، یہاں چڑھ کے میں صرف 2 باتوں کی طرف آ پاتا ہوں. پہلے تو ذہن میں رکھیے گا یہاں کیا ہے. جناب محترم چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، گریوینس ریڈریسل کمیٹی کا پوچھ تو لیں وہ کس قانون کے تحت بنائی ہے انہوں نے. دروازے کیا ہے، لاکھ سے زیادہ کیسز ہوتے تھے، ابھی کوئی غالباً 63,000 تک ریٹے ہیں، اور نومبر پہنچ چکے آپ. وہاں دروازے کیسے، اور جاؤ دھکے کھاؤ پہلے جا کے، وہ جائے بیوروکریسی کے پاس دھکے کھاؤ. یعنی کیا نظام ہے؟ یا تو آپ آئیڈیل سسٹم بنا دینا، یہاں پر آئیڈیل سسٹم آپ کا ہے نہیں. آپ نے وہاں بھی دروازے بند کر دیے اور آپ نے سپریم کورٹ میں دروازے بند ہو گئے. مفادی میں کا کوئی کیس نہیں ہو رہا. اب آتے ہیں اصلی بات کی طرف، جو بات بڑی باریک کرنے لگا ہوں. 3 سال کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. آپ اگر اس قانون کے مطابق ریٹیفیکیشن کریں گے، موڈیفائی کریں گے. اب ریٹیفائی تو آپ کر نہیں سکتے. ریٹیفائی کا مطلب ہے انٹرپریٹیشن ہوگی کہ اس قانون کا اطلاق ماضی سے ہوگا، کیونکہ اپوائنٹمنٹ ماضی کی ہو چکی ہے. اب ماضی سے نہیں کہہ سکتے 5 سال کا، ذرا سمجھنا بات کو آپ. اور اگر آپ ریٹیفائی کرتے تبھی چیلنج ہوگا. تو وہ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ. ایک بات سن لیں آپ کے بعد میں سمجھ گیا ہوں، آپ کا لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ چیلنج والا جو معاملہ ہے. آپ چیلنج والے معاملے پہ میری بات سنیں، پھر عمران خان کے سوال پہ آتے ہیں. ختم کر دوں بات. ایک چیلنج کہاں کریں گے؟ ایک منٹ، وہ آصف سعید کھوسہ کا دور نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ ریاض انیس رائی نے پٹیشن ڈالی، اس کے بعد پھر وہ کسی کا فون اٹھانا چھوڑ دیا. وہ ساری کہانی میں کسی نے آپ کو سنا ہوگا کہ وہ مطلب کیا تھا، وہ رائی صاحب نے کیا. اچھا پھر اس کے بعد باجوہ صاحب کی ہیئرنگ ہوئی، باجوہ صاحب کو فریق بنایا گیا، وہ کبھی وزیر، اور باجوہ صاحب کو ایسی کلین چٹ ملی، ٹھیک ہے، وہ 6 مہینے کے لیے ہوگی، اور 3-4 دن تماشا لگا رہا، کیس لگا رہا. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ پٹیشن آئے گی اور آئینی بینچ کوسچن یہ نہیں ہے آئینی بینچ انٹرٹین کرے یا نہ کرے. جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، کچھ نہ کریں، ہائی کورٹوں میں جاتی ہے، سپریم کورٹ نے تو براہ راست لینی نہیں ہے. چیلنج تو ہوگی نا اسٹیج پہ. چیلنج پہ کیوں کر کے آپ سوال اٹھائیں گے، باہر سوال اٹھے گا، تو آسان طریقہ نہیں ہے. اور یہ آسان طریقہ انہوں نے اپنا لیا ہے. اچھا بھائی پہلی اپوائنٹمنٹ 3 سال کی تھی، ہو گئی ہے، ایکسٹینشن کا تو رائٹ ہے نا، تو 5 سال کے لیے ہے. بھائی وہ 2030 تک رہے نا. کیا کسی کو ضرورت پڑی ہے کہ 2 سال کے لیے رہے؟ یہ میں دیکھیں نا، میں لیٹس بی ڈیولز ایڈوکیٹ، تو یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. میں نہیں سمجھتا اس بات کو. اور یہ سارا جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ حالات اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن لیٹ ہو رہا ہے، آگے ہو رہا ہے، پیچھے ہو رہا ہے. ادھر سے ایک کو مسل دکھا رہا ہے. ان کے مسل کوئی نہیں رہ گیا، نہ نواز شریف کے، نہ شہباز شریف کے، نہ مریم صاحب، کسی کا کوئی مسل نہیں ہے. یہ منظرداری کا ہی مسل کوئی نہیں ہے. اب مسائل ہی رہ گئے ان کے. تو اس لیے اس حوالے سے لیکن کہیں نہ کہیں تو دکھا رہے ہیں نا، وہ ان کے الٹا گرے پڑ رہے ہیں. تو یہ ساری باتوں کو سامنے رکھتا ہوں نا. اب آ جائیں، میں جس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. نومبر تک ایسے حالات ہیں.
نومبر کے بعد آپ کو نا ایک نیا چیپٹر شروع ہوگا احتساب کا، اس کی ابتدا شروع ہو چکی ہوئی ہے. ہاں جی. اس کی ابتدا کیسے شروع ہوگی ہے؟ وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے لوگوں کو اٹھا لیا. ابھی پتہ لگے گا کوئی پولیس والے لوگ آ گئے ہیں، ابھی پتہ لگے گا کوئی نیب کے لوگ آ گئے، ابھی پتہ لگے گا کوئی پولیس والے آ گئے ہیں یا ایف آئی اے والے آ گئے ہیں یا چلے. اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، وہ میں آف کیمرہ آپ کو سناؤں گا. مجھے پتہ ہے چیز کا 3 مہینے پہلے ایک بندے نے سنائی تھی. میں اپریل سے بات کر رہا ہوں، میں اپریل سے. اور چورن بیچ رہے ہیں نا، چورن بیچ رہے ہیں نیا. اب 3.5 سال ہو گئے ہیں. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، یہ میں واحد سارے احتساب بھی چلن شروع ہو گئے نومبر کے بعد. عمران خان کہاں گیا؟ نومبر کے بعد عمران خان کے اگینسٹ کیسز جتنے بھی ہیں وہ کہیں گے نومبر کے بعد آپ دیکھیے گا کیس 27 نومبر کو اس کو ایک اور سزا ہو جائے گی. میں بتاؤں آپ کو، وہ 27 سزا ہونی ہوتی نا تو ابھی دے سکتے تھے. 27 نومبر تک کیوں لے کر گئے؟ ذرا جواب دینا مجھے، آپ مجھے جواب دینا اس بات کا. وہ شاید میں اس میں بریت دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہا ہوں؟ بریت بتانا چاہیں گے. دیکھیے عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. یہ نوٹ کریں ناظرین، اظہر صدیق صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی توشہ خانہ 2 میں بری ہو رہے ہیں. یہ میں دعویٰ دے رہا ہوں آپ کو. کیوں دے رہا ہوں میں آپ کو؟ آپ نے آگے ثابت کرنا ہے کہ عدالتیں انصاف. کیا بات ہے جی. دیکھیں نا، پہلے کیا ہوتا تھا، 2 آگے 2 4 ادھر ناگ پورے کی جاتے تھے، 2 ادھر اور 2 ادھر. تو اب نومبر کے بعد یہاں چہرے اس طرح آئیں گے کہ نظام ریوائول کی طرف جا رہا ہے. اب آپ کے دعوے پہ ہی رہتے ہیں. ہاں 27 نومبر کو فرض کریں ججمنٹ آ گئی، آخری ہیئرنگ ہوئی اور ججمنٹ آ گئی، عمران خان ہو گئے بری. اس کے بعد کیا کسی نئے 9 مئی ٹائپ کیس میں یا سنیں اس کے بعد کیا گرفتاری ڈلے گی یا باہر آئیں گے؟ دیکھیں میں یہاں بتا دوں، وہ گرفتاریاں جتنے بھی ہیں نا وہ ساری گرفتاریاں پڑ چکی ہوں گی. ٹھیک ہے نا جی. اگر بھائی دینے آپ وہ پڑ چکی ہوں گی، اس کی بیلیں شیلیں چل رہی ہیں ساری. آپ کتنا کھینچ کے لے جائیں گے؟ نہیں، اس کے بعد عمران خان کے جیل جانے کے بعد کچھ 100 پرچے ہوئے ہیں. وہ جتنے بھی ہیں نا ان دیکھیں گرفتاریاں بڑی واضح طور پر ہے. وہ گرفتاریاں جو بھی پڑیں گی، جتنے بھی آئیں گی نا اس میں بڑا مشکل ہو جائے گا. وہ نومبر کے مہینے کے بعد نا، نومبر کے مہینے کے بعد دسمبر آنا ہے، جیسا بھی آنا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا وہ مشکل ہو جائے گا. اب عمران خان صاحب کو دیکھیں اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، کیپیسٹی نہیں ہے. یوں لے لیں چلیں، کیپیسٹی نہیں ہے. اور جو ٹارگیٹ اچیو کرنے تھے وہ ہو گئے ہیں. ٹارگیٹ جو اچیو کرنے تھے وہ ہو گئے ہیں. اب یار سافٹ فیس تو بھی سامنے آنا ہے نا. بیڈ فیس تو دیکھ لیا آپ نے، بیڈ فیس تو دیکھ لیا. اب سافٹ فیس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو حکومت میں بٹھا دیں گے یا گورنمنٹ یہ چلی جائے گی. گورنمنٹ مجھے یہی چلتی نظر آ رہی ہے. چہرے بدلیں گے اس میں. شیروانی ایچ کے نے بڑوں نے سلوائی ہوئی ہیں. ویسے تو مریم صفدر کا بھی شوق تھا، میں شاید شیروانی پوری نہیں آ رہی ان کو، میرا خیال ہے. اور وہ لانچنگ کی کوشش بھی کر رہے ہیں جنہیں صفدر کو یا راحیل منیر کو، وہ لانچنگ کی کوشش بھی ہو رہی ہے. میں نومبر کے بعد حالات یہ دیکھ رہا ہوں. یا دوسری اسٹریٹجی آپ کے سامنے ایک اور رکھ دوں، مثال کے طور پر یہ سزا ہو جاتی ہے، چلیں اس میں سزا ہو جاتی ہے. اچھا، تو اپیل فائل ہوگی، سسپینشن فوراً ہو جائے گی. اگلی بھی لینے میرے سے. اچھا، یہ سسپینشن اس طرح نہیں لٹکے گی جس طرح یہ لٹکی ہے. القادر علی یہ برقرار رہے گی. القادر والے بھی آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں خود دیکھیں گے. آپ نومبر کے بعد دیکھیے گا خود وہ لگیں گی اور سزائیں سسپینڈ ہوں گی. وہ بھی سزا وہ تو کلیئر زیرو کیس ہے. مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ ساری باتوں کو سامنے رکھ لیجیے گا. میں نے آپ کے سامنے پوزیشن ساری اس لیے رکھ دی ہے. چلیں اب اس پوزیشن کلیئر ہونے کے بعد آپ کو نیو ایئر نائٹ عمران خان بنی گالا سلمان پارک یا ڈیالہ کہاں نظر آ رہا ہے؟ میں انہیں باہر دیکھ رہا ہوں، یا میں ویسے ڈیالہ میں نہیں دیکھ رہا. کوئی سزا نہیں جیل ہو، اسلام آباد جیل ہو جائے گی نا، جو کوئی بھی ہے. اور اسلام آباد جیل کے لیے بھی اظہر صدیق نے، میں یار وہ بھی تعریف کر دو، اس کی پٹیشن اس نے فائل کی تھی تبھی یہ تیزی سے شروع ہوا ہے. میں حالانکہ لاہور سے نا، یہاں کے امن و امان کے حوالے سے پٹیشن میں نے فائل کی تھی. عمران خان کی جیل میں سہولیات کے حوالے سے وہ لارجر بینچ نے غلط فیصلہ کیا. میں نے کہا جناب کمیشن بنائیں، نیلسن اپنا پریزن ایکٹ، پریزن رولز، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، ICCPR، نیلسن منڈیلا رولز، کائرو ڈیکلیریشن پہ عمل درآمد کریں. اس پہ اعتراض لگا ہوا ہے، درخواست دائر کی. میں نے کہا میری کو ڈیسائیڈ کر دیا آپ نے، میں تو لارجر بینچ کا فیصلہ کرانے میں تیار ہی نہیں تھا. انہوں نے میری بھی ڈسپوز کر دی. وہ میں نے اعتراض کیس فائل کیا ہوا ہے اپریل کا. اچھا، کہ میرا آبجیکشن کیس لگا دیا، ابھی تک نہیں لگا وہ. ماشاءاللہ. اچھا، آپ کو عمران خان 1 جنوری کو رہا ہوتے ہوئے نہیں لیکن اڈیالہ جیل سے باہر کسی اور جگہ نظر آ رہے اور جہاں بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو. یعنی دیکھیں میں بتاؤں، مطلب ہوں گے قید میں؟ نہیں قید میں، یہ میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے باہر ہوں. اچھا، یعنی ان کو اب رکھنا مشکل ہے. میں پھر بتاتا چلوں، ان کو اب جیل میں رکھنا مشکل ہے. جو ٹارگیٹ اچیو کرنے تھے ٹارگیٹ اچیو ہو چکے ہوئے ہیں. اب دیکھیے بحیثیت وکیل، آپ بحیثیت کورٹ اس طرح سے کور کرتے آ رہے ہیں.
میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, وہ جو سارے بیج بوئے تھے, سائفر تباہ و برباد, عدت ختم, توشہ خانہ 1, توشہ خانہ 2, توشہ خانہ 1 آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں وہ ایک جج صاحب ہی ایڈ کر رہے تھے جو آج کل سپریم کورٹ آئے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. وہ اگر لارجر بینچ فیصلہ کر دیتا نا اس کو, اس کے بعد جسٹس شمس محمود مرزا بیٹھے, اس کے خلاف کمپلینٹیں آنا شروع ہوگی, درخواستیں آنا شروع ہوگی. وہ اگر آپ کو لگتا ہے وہ فیصلہ کرے تو آج سپریم کورٹ 30 لاکھ پہ بیٹھے ہوتے, 15 دن ہونے. یار اب دیکھو سارا کچھ تھوڑا پوچھ لو نا میرے سے یار کہ تم سارا کچھ پوچھ رہے ہو اور تمہارا پروگرام ساروں نے دیکھنا ہوتا ہے. اچھا اب ہو شکر میں نہیں آنے. اچھا سننے میں آ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ آپ کے دوست ہیں ڈوگر صاحب, پنجاب میں آپ نے بڑا مطلب آپ کی پٹیشنیں انہوں نے کافی سنی ہیں اور آپ کے ان سے معاملات ابھی بھی یہاں اسلام آباد میں بھی آگے بھی ٹھیک ہیں ان کی, اور کچھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں ان میں کچھ ٹاکنگ ٹرمز بحال ہوئے ہیں, اب چائے پہ مطلب ٹی روم میں بیٹھنا شروع ہوئے ہیں ججز, اور بتانے والے یہ بھی بتا رہے ہیں, لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک صاحب اس سارے معاملے میں خوار ہو گئے. ایک پارٹی ان صاحب کو دوسری پارٹی کا جاسوس سمجھتی ہے اور دوسری پارٹی کہتی نہیں جی اس نے ہمیں دگا دی ہے. اچھا جی چلے میں بتاؤں آپ کو, دیکھیں ڈوگر صاحب سے جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ میں تھے, اور یہ سارا کچھ شروع ہوا ہے جو اطلاعات یہ ہیں جو اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں باتیں, آپ بھی سپریم کورٹ آئے راہداریوں سے سن کے نکلے ہیں کہ جہانگیری صاحب کا جب وہ فیصلہ کالعدم ہوا 2 ممبر بینچ والا, اس کے بعد یہ ہوا, اور سننے میں آ رہا ہے کہ کسی نے پیغام بھیجا, کسی نے مینس کی کسی عدالتی شخصیت نے ان کو پیغام بھیجا, بھائی جی آپس میں معاملات ٹھیک کر لو, سارے دونوں گھر امن سکون نہ رہو ورنہ حالات خراب ہو جانے. اچھا میں ایک تمہیں بات اور بتاؤں, اب میں نہیں چاہ رہا تھا کہ تمہیں بات میں یہ بتا دوں, 27ویں ترمیم کے بعد میں نا ججز کی حالات کو دیکھیں, میں وارننگ بار بار دے رہا ہوں ججز کو, کیا باری ان کی ہے, اور یہ ججز میں اب ڈسکشن شروع ہو چکی ہے میری اطلاع کے مطابق, یعنی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی مارشل آرٹ سے سخت قسم کی ترمیم کو کانٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے نا کچھ جانے والے بھی ہیں, ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے, کچھ نئے امیدوار بھی سامنے ہیں کہ وہ جو آئینی بینچ بنتا ہے یا آئینی کورٹ بنتی ہے اس کے امیدوار بھی پہلے ہیں سارا, یعنی ہمیں میں سمجھتا ہوں کسی بھی بندے کو اس اوتھن کا تو ڈیمانڈ ہی نہیں کرنی چاہیے, نہ ذہن میں خواہش رکھنی چاہیے. ذہن میں منسٹر بھی تیار بیٹھے ہیں, وہ تو جج بننے براہ راست بیٹھے نا کہ سانو سیدھا سپریم کورٹ ہی لے جاؤ, سپریم کورٹ نہیں سر, کانسٹیٹیوشن کورٹ ہی لے جاؤ, وہی کانسٹیٹیوشن کورٹ ہی لے جاؤ. دیکھو میں پھر بتاتا چلوں, مجھے آج بھی لفظ یاد ہے نا, ونسٹن چرچل نے کیا کہا تھا, لڑائی ہونی تھی, کیا کچھ ہو رہا تھا, اس نے یہ پوچھا تھا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں, یہ سیکھنے کے لیے تاریخ کے دہراؤں میں ہے, آپ نوکریاں نہیں کر رہے. میں ان سب ججز کو میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں, رب کی 2 صفات ہیں, الوکیل والعادل, وہ یہاں تو فائدہ لے لو گے, دوہرا احتساب ہے, یاد رکھنا کل پوچھا جائے گا, اس بات سے پوچھا جائے گا, تمہیں عدل کی کرسی پہ بٹھایا تھا, عدل کی کرسی پہ بٹھایا تھا تمہیں, اور ہم سمجھیں کہ میں اپنی طاقت سے زور بازو سے بن گیا ہوں. بھائی اگر رب نے تمہیں انعام دیا اس بات کا تو اس وکیل کا اگر انعام دیا تو اس وکالت کے جو بھی طریقہ کار ہے اس کو پورا کرو. تو یہاں عدل کے ایوانوں میں منصف لوٹ کے آئیں گے. میں جو بات اب کر رہا ہوں آپ کو, جو آپ ٹاکنگ ٹرمز کے دیکھیں, ہاں ایک بات آپ دیکھیں, میں بتاؤں آپ کو, ڈوگر صاحب سے میرا بڑا تعلق ہے, میں اس میں کہوں کہ نہیں, اس لیے کہ بطور جج ہم لاہور ہائی کورٹ پر ایک عرصہ وقت گزرا ہے, لیکن کسی جگہ پہ میرا اختلاف اس کانٹیکس کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ والے معاملے میں انہیں نہیں آنا ٹرانسفر اور دیکھیں وہ میرا اپنا پرنسپل ایک سٹینڈ اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن میں کہوں کہ نہیں, یہ مجھے وہ پسند بھی تھے کئی معاملات کے حوالے سے, بات جو کرنی ہے کھلی کرنی ہے, سیدھی بات کرنی ہے, اور یہاں یہ ڈیولپمنٹ کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے, میں تو بڑے ایسے سے سیاستدانوں کو بھی کہنا ہے اکٹھے ہو جائیں, یہاں ججز کو اکٹھے ہونا پڑے گا, نہیں ہونا پڑے گا تو مثال لے لیں, نیشنل سائبر کرائم ایجنسی, صحافی اکٹھے نہیں ہوئے, کیا حال ہوا, وکلا اکٹھے نہیں ہوئے, کیا حال ہو رہا ہے, اور اگر ابھی ججز اکٹھے نہ ہوئے تو پھر یہ سول جج سے بھی اہمیت نہیں رہ جائے گی. پیسے ضرور ملیں گے آپ کو, لیکن آپ کی حیثیت ایک سول جج سے بھی کم کی رہ جائے گی. تو یہ ایک ٹائم ہے جہاں آپ کو بیٹھ کر یہ سوچنا ہے, اور میں محسوس کر رہا ہوں
کہ شاید میں یہ نہیں کہتا کہ جوڈیشری 100% اٹھ جائے گی، لیکن جوڈیشری کو ریزسٹنس کرنی ہے. اگر کریں گے تو ملک کی بھی بقا ہے، نظام کی بھی بقا ہے. یہ نظام تو چل گئی. آخری سوال آپ نے کہا ان کو مزاحمت کرنی پڑے گی، میں ٹارگیٹڈ سوال پوچھتا ہوں. یا افریدی صاحب مزاحمت کریں گے؟ صرف آپ نے ہاں یا نہ میں جواب نہیں. اچھا وہ کیا کریں گے؟ سنیں یا افریدی صاحب جس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، عدلیہ کے سربراہ ہیں، اظہر صدیق صاحب کہتے ہیں وہ مزاحمت نہیں کریں گے. نہیں میں اور بات میں نے ایکچولی آپ کہا نا مزاحمت کون کرے گا پھر؟ یا یہ صاحب نہیں کریں گے؟ ایک منٹ ٹھہرائیے. لاہور میں میں آپ کو دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں بڑی واضح طور پر. میں مزاحمت سے مراد آپ بالکل ہی ادھر بات لے گی. عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے انہیں سب ججز کو 1 سال میں اندازہ ہو گیا کہاں کھڑے ہیں. سب ججز کو اندازہ ہو گیا ہے کہ 1 سال کے اندر عدلیہ کہاں کھڑی ہو گئی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. بھولے بادشاہ ایک منٹ میری گل سنو. تانوں سانوں بچپن تو پتہ ہے کتنی آزاد ہے. نہیں ایک منٹ انہاں نوں نہیں پتہ ہوں میں پھر جڑے وچ بیٹھے نے انہاں نوں میں دیکھو بتاؤں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک شعر ہے، میں ان ججز کے لیے پڑھ رہا ہوں ان کو بتانے کے لیے. جب تک بکے نہ تھے خریدتا نہ تو نے خرید کر المول. جب وہ کیچڑ میں اترے ہیں، چھینٹے پڑے ہیں نا اپنے اوپر، تو اندازہ ہوا ہے، انہیں اندازہ ہوا ہے. کچھ رہ گئے ہوں گے، مجھے پتہ ہے کچھ ججز کون سے ہی ہوں گے، مجھے نام نہ لینا، مجھے پتہ ہے کون کون سے سائڈ پہ کھڑے ہوں گے. آئی نو. میں سمجھ لیں سپریم کورٹ کے جتنے ججز ہیں میں اب سب کے بارے میں جانتا ہوں. جی بالکل. لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سندھ میں بہت سے لوگوں کو، خیبر پختونخوا کے بہت سے لوگوں کو، بلوچستان کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں. آپ نے فرق محسوس کیا کہ جو ظلم اور زیادتی پنجاب میں ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے عدالتوں نے اس حوالے سے، یا بلوچستان کے ججز نے کی ہے، یا سندھ ہائی کورٹ کے کی ہے، سندھ والوں نے بھی نہیں کی ہے نا. لیکن پنجاب کے حوالے سے آپ سمجھ جائیں، اور وہ صرف اور صرف پنجاب کی چیف جسٹس کی وجہ سے ہوا ہے یہ سارا معاملہ. موجودہ چیف جسٹس صاحبہ ہے نا، یعنی وہ اپنی اتھارٹی اس طرح ایکسرسائز کر رہی ہیں، ججز کو باہر ٹرانسفر کر دینا، واپس لے آنا، بینچز ایسے بنا لینا. آج تک یہ بتائیں نا ذرا مجھے یہ بتائیں آئینی بینچ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں بنے آج تک؟ اس طرح سندھ ہائی کورٹ میں کیوں بنا ہے؟ وہ جن کو خطرہ تو انہوں نے بنوا لیا. بات ختم ہوگی نا. اب یہ بیٹھ کر ان ججز کو سوچنا ہے، ان ججز کو سوچنا ہے کہ یار ہو گیا بہت، خدا رہا یار. میں آج مجھے یہ بتائیں، مجھے صرف ایک بات ختم کر دوں، ایک بات ختم کر دوں. کالم پڑھے ہیں مختوم علی خان کا، کالم پڑھا سلمان بٹ کا، خواجہ حارث کا بھی آنے والا ہے کالم. یہ کون لوگ ہیں آج اگر وہ بول رہے ہیں؟ ان میں سے 2 کے بارے میں تو کہا جاتا ہے 26ویں کے آرکیٹیکٹ. غور سمجھے پھر آپ، وہ بول رہے ہیں پروفیشنل وکیلوں کی وکالت ستیاناش ہوگی. آج جو بیٹھے ہوئے ہیں بار کونسل میں اور لوگ ان کو پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے، ایک آدمی کو گرانے کے لیے سسٹم ستیاناش کر دیا. ایک بات اور بتاؤں، کئی ریٹائرڈ جج ہیں، ریٹائرڈ چیف جسٹس سمیت، جن کو ایک صاحب نے کہا کہ یار آپ لوگ اس حوالے سے کچھ لیٹر وغیرہ سپریم کورٹ کو لکھیں یا اپنا اوپینین دیں کہ خدا دے بندے ہو 26ویں ترمیم کا غور کرو، عقل نو ہاتھ مارو. بہت سارے نامی گرامی باعزت نام ہے جنہوں نے انکار کر دیا. اچھا اس کی وجہ میں بتاؤں، ایک وجہ سمجھنی. ایک صاحب نے یہ کہا وہ یار نہیں وہ میرا بنتا نہیں ہے نا. مجھے یہ بتائیں نا، مجھے صرف اتنا بتائیں، جوارس خواجہ سے سیکھ لیں، جوارس خواجہ سے سیکھ لیں. آخری سوال بالکل آخری، اب اینڈ ہونے لگی ویڈیو، 30 منٹ آلموسٹ ہونے والے ہیں. 1947 سے لے کے آج 2025 کا اکتوبر اینڈ ہے، ٹھیک ہے. کوئی ایک دن ایسا بتائیں جس دن عدلیہ آزاد ہوئی ہو، یہ واقعی اس دن آزاد عدلیہ آپ کو کہا ہو آج پاکستان میں عدلیہ آزاد. اچھا جی میں دیکھیں میں 4 کبھی تھی، یعنی کبھی تھی. کب؟ میں بتاتا ہوں بھی آپ کو. 4 ایرے سمجھنے ہیں آپ نے، پاکستان کی عدلیہ کے 4 ایرے سمجھنے. پہلا ایرا ہے مشرف سے پہلے، ضیاء الحق سے پہلے کا، ٹھیک ہے نا جی. اور اس میں بڑے بڑے نام، تھوڑے نام نہیں لینا. اس دور کی عدلیہ دیکھیں وہ کیا عدلیہ تھی. جسٹس منیر کس دور میں تھے؟ اسی میں. باقی کو چھوڑ دو، جسٹس منیر کو چھوڑ دو. آپ کیا کالونیز کو بھول جاؤ گے، ہم مدرمان کو بھول جاؤ گے، کیا کاؤس کو بھول جاؤ گے، اس طرح فضل حق کو بھول جاؤ گے. تو آج بھی آپ نہ بالکل ایسی بات آج آپ گنوائے منصور علی، آج آپ گنوائے اطہر من اللہ، میں پھر بتاتا چلوں، آج آپ گنوائے محسن اختر کیا نہیں، میں پھر بتاتا چلوں. نام تو ہر دور میں نہیں، لیکن جو کنٹرول میں ہوتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے. نہیں میں فرق بتانے لگا ہوں. پہلا ایرا وہ تھا. دوسرا ایرا تھا
مارشل لا کے ضیاء الحق کے بعد کا ہوں، وہ ایرا بڑا ڈھیلا ایرا تھا. اس دور کے اندر پھر اس سارے دور کے اندر پھر آپ نے الجہاد ٹرسٹ اٹھایا آ کر, شرف افریدی کیس, عدلیہ کی آزادی, سینیورٹی کا پرنسپل, وہ ایک یعنی ایک ٹائم لگا, اس میں بھی عدلیہ کافی حد تک آزاد تھی. پھر تیسرا دور شروع ہوتا ہے مشرف کا افتخار چودھری کے دور سے. افتخار چودھری بھی کمپرومائزڈ آدمی تھا, میں بتا رہا ہوں 100%. میں تو لارڈز موومنٹ میں ساتھ رہا ہوں. تو اسی نعرے مار مار اچھے سے وہ سر میں تو دسا میں تو پتہ ہے نا ساری گلیں سامنے رکھتے ہیں. تیسرا دور تھا آپ کا وہ والا, اور چوتھا دور اب ہے. یہ تینوں دور اس چوتھے دور سے بہت بہتر تھے. کتنی تھی چلیں, پہلا دور جو ہے وہ اس وقت 60% تھی. سنیں میں 40% میں مارجن چھوڑ رہا ہوں. اس سے اگلے دور میں آ جائیں 50% تھی. افتخار چودھری کے دور میں آ جائیں 50 کے قریب ہی رہی. اب 20% بھی نہیں رہ گئی, 20% بھی نہیں رہ گئی. حالت یہ ہو گئی ہے اس وقت. اظہر صدیق صاحب پانچواں دور آئے گا نا, آپ کہیں گے چوتھا بھی بہت بہتر. نہیں وہ تو پھر زیرو پہ لے جائیں گے نا. وہ تو 27ویں ترمیم جو جس شکل میں ہے اگر وہ آ گئی, اگر اس کا اطلاق ہو گیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. ابھی میں ہماری پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر صاحبان, ان سب سے 10 بستہ میں گزارش کروں گا کہ ذرا باہر نکل کر دیکھیں. ٹھیک ہے ایک بندے کو گرانا تھا, گر گیا, لیکن نظام کو خدا را نہیں نہ ہونے دیں. پروفیشنل وکیل کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, میں یہ بھی نہیں ہے. آئین میں بنیادی حقوق دیے ہوئے نا, اس کو زندہ رکھیں, اس کا اطلاق ہونے دیں. اور خدا را 27ویں ترمیم کرنے بھی جا رہے ہیں نا, تو آرٹیکل 184(3) کو واپس لے کے آئیں. آرٹیکل 199 پہ جو کیپ لگائے ہیں نا وہ ختم کریں. ایپلیٹ کورٹ بڑا شوق ہے نا, تو یوں کریں آپ, اس سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ ہی رہنے دیں, ایپلیٹ کورٹ علیحدہ بنا لیں آپ, پھر کسی وکیل کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ سپریم کورٹ کو جو یہ موجود ہے اس کو سپریم کورٹ رہنے دیں. آئینی بینچ کا یہ جو بھی کانسیپٹ ہے ہو گیا بڑا کچھ. اب آپ چاہتے ہیں نا تو یہ کانسیپٹ دیں, ایپلیٹ کورٹ علیحدہ بنا لو. ہمیں کیا اعتراض ہوگا, وہ ایپلیٹ بینچ کا نام بھی دے سکتے ہیں, جو بھی آپ کرنا چاہیں. اس سے نہ سام بھی ٹوٹ جائے گا اور مرے گا بھی کوئی نہیں. دیکھتے ہیں جی کہ سب بنتا یا لڑتا یا ٹوٹتا. اللہ حافظ.